बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अख्तर है और मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिबाद में बतौर लेक्चरर उर्दू अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आइए अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का दर्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे नसू और सलीम की गुफ्तगू। नसू और सलीम की गुफ्तगू हमारी 9वीं जमात की उर्दू की किताब का 5वां सबक है। नसू और सलीम की गुफ्तगू इस सबक के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी हैं। अजीज तलबा, हर सबक के आगाज से पहले इस सबक के मुसन्निफ का तारुफ आपकी किताब में दिया गया है। ये तारुफ बेहद अहम है क्योंकि बोर्ड के पेपर में आने वाले मारूजी सवालात में से कुछ सवालात तारुफ में से भी लिए जाते हैं। लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है कि सबक के तारुफ को सही तरीके से तैयार किया जाए और इसमें मौजूद मारूजी सवालात की निशानदही कर ली जाए। अब हम इस सबक के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के तारुफ पर नज़र डालते हैं और इसमें से चंद एक मारूजी सवालात की निशानदही करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सबक यानी नसू और सलीम की गुफ्तगू के मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी है। नज़ीर अहमद देहलवी की पैदाइश सन 1831 में हुई और उनकी वफ़ात 1912 में हुई। नज़ीर अहमद देहलवी के वालिद का नाम सादत अली था, जबकि उनकी पैदाइश ज़िला बिजनौर में हुई। नज़ीर अहमद देहलवी ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कुंजा ज़िला गुजरात के एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। नज़ीर अहमद देहलवी के अहम कारनामों में एक कारनामा ये है कि उन्होंने इंडियन पीनल कोड का तर्जमा किया और ये तर्जमा उन्होंने 1861 में किया। उनका शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। नज़ीर अहमद देहलवी को उर्दू का पहला नावल निगार भी कहा जाता है। उनके अहम नावलों में मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नसू उनका वो नावल है जिसमें से नसू और सलीम की गुफ्तगू यानी हमारा आज का सबक ये भी तौबतुन नसू में से इक्तबास है। इसके अलावा फसाना मुब्तला और इब्नुल वक्त भी नज़ीर अहमद देहलवी के अहम नावलों में शामिल हैं। ये कुछ मारूजी सवालात हैं। आप इनके अलावा भी मज़ीद मारूजी सवालात तारुफ और सबक में से तलाश करके उनको याद करें ताकि आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अपने पेपर की बेहतर तैयारी कर सकें। किसी भी सबक को इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अच्छी तरह तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उस सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें और उसमें बयान की जाने वाली कहानी को वाक़यात की दुरुस्त तरतीब के मुताबिक ज़हन नशीन करें। जब तक आप इस सबक के मवाद यानी वाक़यात, कहानी, उनकी तरतीब वगैरह को सही तरीके से नहीं समझेंगे और उनको याद नहीं रखेंगे, तब तक आप उस सबक में से पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालात, मसलन सबक का खुलासा लिखना, सवालात के मुख्तसर जवाबात देना और उस सबक में से दिए गए पैराग्राफ की तशरीह करना, इस तरह के सवालात को सही तरीके से तैयार नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम इस सबक का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं ताकि हम इस सबक को सही तरीके से समझ सकें। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं।
یہ اقتباس یعنی نسوء اور سلیم کی گفتگو ان کی کتاب توبۃ النسوء سے لیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب انسان زندگی کی اصل روح سے روشناس ہوتا ہے، یعنی جب اس پر زندگی کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، تو وہ اپنی دنیاوی زندگی کی بجائے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اصلاح کا کام اپنے گھر سے ہی شروع کرتا ہے، جیسا کہ اس سبق یعنی نسوء اور سلیم کی گفتگو میں نسوء نے کیا، اور گھر کا سربراہ پورے گھرانے کی اخلاقی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ اپنے خاندان کی درست تربیت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہوگا، اور اگر وہ اپنے افراد خانہ یعنی گھر کے افراد کی صحیح تربیت میں ناکام ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار دلی میں ہیضے کی وبا پھیلی اور نسوء جو سلیم کا باپ ہے وہ بھی اس وبا کی لپیٹ میں آ گیا۔ نسوء نے خواب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے۔ اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہے، اور اس کا اعمال نامہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پر فخر کر سکے۔ نسوء نے یہ محسوس کیا کہ اس کے اعمال نامے میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت سے غافل رہا تھا۔ نسوء جب اس خواب سے بیدار ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ خواب اصل میں قدرت کی جانب سے اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر صحیح توجہ دے، لہٰذا وہ اپنے خاندان کی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے۔ نسوء نے اس سلسلے میں اپنی بیوی کو بھی اپنا ہم خیال بنایا، اور اس نے سوچا کہ اپنے خاندان کی اصلاح کا کام اپنے بیٹے سلیم سے شروع کیا جائے۔ وہ سلیم کی بہتر تربیت اور اصلاح کے لیے اسے اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کے روزمرہ معمولات کے بارے میں جان سکے، یعنی یہ جان سکے کہ اس کا بیٹا پڑھائی میں کیسا ہے، اور وہ اس کے دوستوں کے بارے میں جان سکے، اور پھر جہاں پر وہ ضرورت محسوس کرے اپنے بیٹے کی اصلاح اور رہنمائی کر سکے۔ سلیم اپنے والد کے پوچھنے پر اپنے والد کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے ایک دوست اور ہم جماعت کی نانی اماں سے اچھی باتیں سیکھنا شروع ہو گیا تھا۔ نسوء اس عورت کا بھی شکر گزار ہے جو دراصل نسوء کے حصے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ سبق کے جائزے کے بعد ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پورے سبق کو بار بار پڑھیں، اس میں موجود مشکل الفاظ کی نشاندہی کریں اور ان کے معنی لکھیں۔ جب آپ پیپر میں پیراگراف کی تشریح والا سوال کریں گے تو وہاں پر آپ کو اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہوں گے اور ان کے الگ سے نمبر ہوں گے، اور ان الفاظ کے معنی لکھنے سے ہی آپ کا پیراگراف کی تشریح والا سوال مکمل ہوگا۔ یہاں ہم نے سبق کے چند مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کے معنی کو بھی یاد کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور ان کے علاوہ بھی اس سبق میں سے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ قول و قرار، وعدہ، بیدارہ، خادمہ کا نام، جگانے والی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، معقول، مناسب، گنجفہ۔ گنجفہ ایک کھیل ہے جس میں 96 پتے ہوتے ہیں اور 3 کھلاڑی یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ شطرنج، یہ بھی ایک کھیل ہے جس میں 64 خانے اور 32 مہرے ہوتے ہیں۔ سبب، وجہ، مبتدی، ابتدائی،
یا آغاز کرنے والا یا نا تجربہ کار. ناپسندیدگی، پسند نہ کرنا. کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل پتہ نہ چلنا. منجلا، درمیانی یا درمیان والا. یعنی اس سبق میں اس سے مراد لڑکوں میں سے ترتیب کے اعتبار سے درمیان والا لڑکا. زمین میں گڑ جانا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا. دستور، آئین یا طریقہ. جتا دینا، آگاہ کرنا، بتا دینا. دل کھٹا ہونا، دل اچاٹ ہونا. اوپر تلے، ایک کے بعد ایک. آوازہ کسنا، طنز کرنا یا چھیڑنا. آموختہ، سبق. ٹوکنا، کسی بات سے روکنا. تعجب، حیرانی. بالا خانہ، بالائی منزل یعنی چھت کا اوپر والا حصہ. دالان، صحن. اصرار، ضد. بصر و چشم، دل و جان سے. آپ نے ان الفاظ کے معنی کے علاوہ بھی اس سبق میں موجود دیگر مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں. عزیز طلبہ، آپ کے بورڈ کے پیپر میں ایک سوال آتا ہے کہ دیے گئے پیراگراف کی تشریح کریں، اس پیراگراف کا حوالہ متن بیان کریں اور اس پیراگراف میں موجود خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں. آپ کی کتاب میں سے کوئی سے 2 پیراگراف کا انتخاب کیا جاتا ہے اور آپ نے ان دونوں پیراگراف کی تشریح، حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے اس سبق میں سے نمونے کے طور پر ایک پیراگراف کا انتخاب کیا ہے اور ہم اس پیراگراف کو اسی طریقہ کار کے مطابق یعنی اس کا حوالہ متن، اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی اور پھر اس کی تشریح کریں گے. سب سے پہلے جو پیراگراف ہم نے منتخب کیا ہے میں اس پیراگراف کو پڑھ دیتا ہوں. کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں. محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں. آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے. ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے. کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی. اس پیراگراف میں یہ 4 خط کشیدہ الفاظ ہیں. آپ نے ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. ان میں سے پہلا لفظ کانوں کان خبر نہیں. دوسرا لفظ کوڑیوں لڑکے. تیسرا لفظ واسطہ. اور چوتھا لفظ آوازہ کستے. اس سوال کا پہلا حصہ ہے حوالہ متن. حوالہ متن میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے سبق کا عنوان. یہ ہم مارکر کے ساتھ لکھیں گے اور اس کے سامنے لکھیں گے اس سبق کا نام یعنی نسوح اور سلیم کی گفتگو. اس کے بعد ہم لکھیں گے مصنف کا نام، یہ بھی مارکر سے لکھیں گے اور اس کے بعد اس کے سامنے
इस सबक के मुसन्निफ का नाम लिखेंगे, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। ये हमारा इस सवाल का हवाला मतन वाला हिस्सा है, यानी इसमें हमने सबक का उन्वान लिखना है और मुसन्निफ का नाम लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे खत कशीदा अल्फाज के मानी, यानी हमने जो नमूने के तौर पर पैराग्राफ मुंतखब किया है उसमें जो 4 खत कशीदा अल्फाज हैं उनके मानी हमने लिखने हैं। उसके लिए हम इसी तरह से टेबल बनाएंगे और उन 4 अल्फाज के मानी बिल्कुल इसी अंदाज में लिखेंगे। पहला लफ्ज़ था कानो कान खबर नहीं, यानी बिल्कुल मालूम नहीं। कोड़ियों लड़के, बीसियों लड़के, यानी बहुत ज्यादा लड़के। फिर उसके बाद लफ्ज़ है वास्ता, ताल्लुक। और चौथा लफ्ज़ है आवाज़ा कस्ते, तंज करते यानी छेड़ते। अजीज तलबा, अब हम इस पैराग्राफ की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। किसी भी पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त चंद बातों को मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। एक पैराग्राफ की तशरीह 1 से 1.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस पैराग्राफ में बयान की जाने वाली बात या वाक़या का कोई भी नुक्ता बयान होने से रह ना जाए। यानी जब आप उस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उस पैराग्राफ में बयान की जाने वाली बात या वाक़या का कोई भी नुक्ता बयान होने से ना रह जाए। तशरीह करते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखा जाए, यानी जिस तरतीब के साथ वाक़यात उस पैराग्राफ में बयान हो रहे हैं आपने तशरीह में भी वाक़यात की तरतीब को उसी तरह रखना है। पैरे में मौजूद मौजू के मुताबिक उसकी तशरीह करते वक्त अगर उसमें कुरान पाक की कोई आयत या हदीस या शेर शामिल किया जा सकता है तो आप उसको तशरीह में ज़रूर शामिल करें और उस आयत को या हदीस को या उस शेर को मार्कर के साथ लिखें। तशरीह आमतौर पर कम अज़ कम 3 गुना होनी चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें अगर पैराग्राफ 5 लाइनों पर मुश्तमिल है तो उसकी तशरीह कम अज़ कम 15 या 15 से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आइए अब हम इस पैराग्राफ की तशरीह देखते हैं। ये चारों लड़के कई सालों से इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन किसी को इनके बारे में कुछ मालूम नहीं, क्योंकि इन्होंने बिला ज़रूरत कभी किसी से कोई वास्ता ही नहीं रखा है। ये चारों खामखा अपना वक्त ज़ाय नहीं करते। इस मोहल्ले में और भी बेशुमार लड़के हैं, लेकिन ये चारों लड़के बाकी तमाम लड़कों से मुख्तलिफ हैं। इन चारों भाइयों की शान ही अलग है, यानी इन चारों भाइयों का अंदाज मोहल्ले के बाकी लड़कों से मुख्तलिफ है। मोहल्ले के दूसरे लड़के तो ज़्यादातर खेलने कूदने में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन ये चारों भाई अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो देते हैं और खेलों से दूर रहते हैं। ये चारों भाई इतने शरीफ और भले मानस हैं कि किसी ने कभी इन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा। मोहल्ले के दूसरे लड़के बात बात पर गाली बकते हैं, मगर किसी ने कभी इन भाइयों के मुंह से गाली नहीं सुनी। इन बच्चों की तरबियत इतनी उम्दा है कि ये ना तो कभी कस्में खाते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं। आम तौर पर मोहल्ले के लड़के आने जाने वालों पर आवाज़ें कसते हैं, यानी उन्हें तंग करते हैं और अपनी इन हरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
مگر یہ چاروں بھائی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے نہ تو کبھی کسی پر آوازہ کسا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو چھیڑا اور تنگ کیا ہے۔ اپنے مدرسے یعنی اسکول میں بھی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے استاد کی جانب سے دیا جانے والا روزانہ کا سبق روزانہ یاد کرتے ہیں، ہر کوئی ان کی شرافت کے گن گاتا ہے۔ مدرسے کے باقی لڑکے مذاق ہی مذاق میں ایک دوسرے کی جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں اور پھر اس بچے کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر ان چاروں بھائیوں کا اخلاق اتنا عمدہ ہے کہ مدرسے کے کسی لڑکے نے نہ کبھی ان کی جھوٹی شکایت لگائی ہے اور نہ ان کا مذاق اڑایا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کی پیراگراف کی تشریح والا سوال یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ سوال اسی طرح سے تیار کرنا ہے۔ پوری کتاب میں سے کسی بھی سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف بورڈ کے امتحان میں تشریح کے لیے لیا جا سکتا ہے اور آپ نے اس پیراگراف کی تشریح بالکل اسی انداز میں کرنی ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سوالوں کے مختصر جوابات والا سوال بے حد اہم ہے۔ بورڈ کے پیپر میں پوری کتاب میں سے کل 8 سوالات پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے ان میں سے 5 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر سبق کی مشق میں سے سوالات کے مختصر جوابات والا سوال، جو کہ ہر مشق کا پہلا سوال ہوتا ہے، اسے اچھی طرح سے تیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں پر ہم نسوح اور سلیم کی گفتگو کے سوالات اور ان کے مختصر جوابات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم سے کہا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوح کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس کی گود میں لڑکی یعنی سلیم کی چھوٹی بہن سو رہی تھی اور وہ اس کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سلیم اپنے بھائیوں کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم کا بھائی اپنے دوست کے گھر جا کر اس کے ساتھ مل کر امتحان کی تیاری کرتا تھا، وہاں اسے دیر ہو جاتی تھی اور وہ وہیں سے مدرسے چلا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے اپنے ابا جان کو بتایا کہ وہ چاروں لڑکے بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ راہ چلتے ہیں تو نظریں نیچی کیے ہوئے رہتے ہیں، راستے میں اپنے سے کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ محلے میں بے شمار لڑکے ہیں لیکن ان بھائیوں کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ نہ تو لڑتے جھگڑتے ہیں اور نہ ہی گالم گلوچ کرتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں اور نہ کسی پر آوازیں کستے ہیں۔ حضرت بھی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھیں۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا، اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ جیتے رہو، عمر دراز ہو اور اللہ نیک ہدایت دے۔ بھلے مانسوں کا یہ دستور ہے کہ جو
اپنے سے بڑا ہو اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس لیے میں نے اپنا فرض جانا کہ تم کو یہ بات سمجھا دوں۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کرنا، یعنی الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ کی وضاحت کرنا۔ یہ سوال بھی بے حد اہم ہے اور آپ کے بورڈ کے پیپر کے معروضی سوالات والے حصے میں شامل ہے۔ اس سبق کی مشق کے سوال نمبر 5 میں اس سبق کے کچھ الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے کیا اعراب ہیں، یعنی ہم نے ان الفاظ پر اعراب کس طرح لگانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے صورت۔ سواد کے اوپر پیش کی علامت ہے، واو کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم۔ دوسرا لفظ ہے تعجب۔ اس میں تے کے اوپر زبر کی علامت ہے، آئین کے اوپر بھی زبر کی علامت ہے، جیم کے اوپر تشدید اور پیش کی علامت ہے اور بے کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ تیسرا لفظ ہے مسجد۔ میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر جزم، جیم کے نیچے زیر کی علامت اور دال کے اوپر جزم۔ بصر و چشم۔ بے پر زبر کی علامت ہے، سین پر زبر کی علامت ہے اور چشم میں چے کے اوپر زبر کی علامت اور شین کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ یہ لفظ اس کو ہم اگر ملا کے پڑھیں تو عمر دراز پڑھیں گے اور اگر الگ الگ پڑھیں تو عمر دراز پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اس پر اعراب بھی دو مختلف انداز میں لگائے جا سکتے ہیں۔ عمر دراز کے حساب سے عین کے اوپر پیش، میم پر جزم اور رے کے نیچے زیر۔ یہ جو رے کے نیچے زیر ہے یہ اصل میں دونوں الفاظ کو ملانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد دراز میں دال کے اوپر زبر اور رے کے اوپر بھی زبر۔ تو اس لفظ کو ہم پڑھیں گے عمر دراز، اور اگر ہم ان دونوں الفاظ کو الگ الگ پڑھنا چاہیں تو رے کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور باقی اعراب وہی رہیں گے۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے عمر دراز۔ اس مشق کے بقیہ سوالات آپ کی سرگرمی کا حصہ ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے آپ کے لیے گھر کے لیے کام یعنی ہوم ورک ہے، اور یہ سوال آپ نے خود کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال ہے اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ یہ آپ کے سبق کی مشق کا تیسرا سوال ہے۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سبق کا خلاصہ تقریباً 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سبق کے مصنف کا نام لکھیں۔ اس کے لیے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دے کر یعنی سبق کے مصنف کا نام اور اس کے آگے مصنف کا نام لکھیں۔ خلاصہ لکھتے وقت یہ یاد رکھیں کہ اس میں کہانی، واقعات اور باتوں کی ترتیب وہی ہو جو ترتیب اصل سبق میں ہے۔ خلاصہ اصل میں تشریح کی ضد ہے، یعنی تشریح کے الٹ ہے، یعنی جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیراگراف کی تشریح اصل پیراگراف سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہو، اسی طرح سبق کا خلاصہ عموماً سبق کا 1/3 یعنی تیسرا حصہ ہوتا ہے۔
خلاصہ لکھتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اصل سبق میں سے کوئی بھی اہم بات نظر انداز نہ ہونے پائے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ کے سبق کی مشق کا 7واں سوال ہے۔ اس میں کچھ فقرات دیے گئے ہیں جن میں موجود خالی جگہوں کو آپ نے اس سبق کے مطابق پر کرنا ہے، یعنی مناسب الفاظ آپ نے خالی جگہ پر لگانے ہیں۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے کثیر الانتخابی سوالات میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ آپ کے سبق کی مشق کا 8واں سوال ہے۔ اس میں ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں اور آپ نے ان جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس سبق میں سے مزید کسی ایک پیرے کا انتخاب کریں اور حوالہ متن خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ساتھ اس پیرے کی تشریح کریں۔ یعنی آپ نے اس سبق میں سے کسی ایک پیرے کا انتخاب کرنا ہے اور اس پیرے کو حوالہ متن، مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے بعد اس پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، بالکل اسی انداز میں جس طرح ہم نے یہاں پر ایک پیراگراف کی تشریح کی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔